Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to lecture number 14 of the course Software Quality Engineering. As you are aware that we are in the part 2B of the course and we are discussing some other models and techniques that are used for software testing. We are mainly focusing on software testing and we have explored different methods, different techniques, different steps and different activities that are used for software testing. Why software testing? Recall the concept where we said that quality can only be incorporated if you test the software, if you test the software for its functionality, for its features, and if you test the software to see whether this particular software is performing the functions for which it is developed. तो सॉफ्टवेयर को हम क्यों टेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम क्वालिटी इंश्योर करना चाह रहे हैं. क्वालिटी इंश्योर करने का एक तरीका है कि आप जो है वो टेस्टिंग करें. टेस्टिंग से क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इंश्योर हो जाते हैं, वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं. आपने टेस्ट किया, टेस्ट में से बग्स निकले, एरर्स निकले, उनको आपने रिमूव कर दिया. इसका मतलब ये है कि आपने सॉफ्टवेयर में क्वालिटी इनहेंस कर दी. और हम बार बार एक चीज़ को करते हैं, डिस्कस करते हैं और मेंशन करते हैं कि जब एरर्स बढ़ते जाते हैं, एरर्स, बग्स, फॉल्ट्स, डिफेक्ट्स किसी सॉफ्टवेयर में बढ़ते जाते हैं, उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती जाती है. सो हमारा पर्पस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू इन एरर्स, बग्स, डिफेक्ट्स को ओमिट करना है, ख़त्म करना है. ये एरर्स, बग्स, डिफेक्ट्स ख़त्म हो गए, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. और हमने एक ये बात भी की थी कि जब किसी सॉफ्टवेयर में मसले मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं, एरर्स ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, डिफेक्ट्स उसमें ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, सो दैट लीड्स टू फॉल्ट्स. सिस्टम में फॉल्ट्स आती हैं, ठीक है. फॉल्ट लीड्स टू फेलियर्स, ठीक है. और फेलियर्स जो हैं वो अल्टीमेटली यूज़र के लिए बड़ी एनॉइंग चीज़ है और यूज़र उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना छोड़ देता है जिसमें फेलियर्स बार बार आ रहे हैं. सो आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम ये देखें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था. सो हमने सॉफ्टवेयर की कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग के बारे में बात की थी, सीक्वेंस टेस्टिंग के बारे में हमने बात की थी, एक के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा इस चीज़ को हमने देखा था, ठीक है. कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग कैसे की जाती है? कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स के थ्रू की जाती है. कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स की हमने एग्जांपल्स देखी, उसके स्टेप्स देखे, उसकी कंस्ट्रक्शन देखी. कंट्रोल फ्लो ग्राफ में हमने देखा कि आपकी प्रोसेसिंग नोड्स हैं, आपकी कंडीशन नोड्स हैं और आपकी जो है वो जंक्शन नोड्स हैं, ठीक है. सो प्रोसेसिंग नोड पर आप आएंगे, ठीक है. प्रोसेसिंग नोड के बाद कंडीशन नोड होगी, कंडीशन नोड से आप किसी एक कंडीशन की तरफ जाएंगे, या वो कंडीशन ट्रू हो रही है या वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है. उसके बाद आप किसी जॉइंट नोड पर जा रहे हैं. इसी तरह हमने ये बात भी की कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ में एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है. एग्जिट पॉइंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आइडियली जो है वो हम एग्जिट पॉइंट एक ही डिस्कस करते हैं, एक ही रखते हैं. हमने एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो एक लूप को टेस्ट किया, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि अगर एक प्रोग्राम है, हमने लूप टेस्टिंग से पहले एक प्रोग्राम जो कि 9 लाइंस का कोड था, उसको अगर हमने टेस्ट करना था तो उस 9 लाइंस ऑफ कोड के लिए हमने रेलेवेंट कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाया और कंट्रोल फ्लो ग्राफ को हमने टेस्ट किया कि क्या यहाँ पे इसमें एरर्स या कोई मसले मसाइल तो नहीं है, क्योंकि शायद हमारे लिए इस 9 लाइंस के कोड को टेस्ट करना इतना आसान या कन्वीनियंट नहीं था बनिस्बत इसके कि हम उसको ग्राफ की सूरत में लाकर उस ग्राफ को हम टेस्ट करें. सो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर की समरी थी. आइए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे. आज हम बात करेंगे डाटा डिपेंडेंसी और सीक्वेंसिंग की. सीक्वेंसिंग में और डाटा डिपेंडेंसी में फ़र्क है. सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपने एक स्टेप किया, उसके बाद सीक्वेंस में आप दूसरे स्टेप करते हैं, फिर सीक्वेंस में आप तीसरा स्टेप करते हैं. सो वन इज सीक्वेंसिंग, वन इज डाटा डिपेंडेंसी.
اگر فلانا اسٹیپ ہوگا تو یہ آؤٹ پٹ آئے گی. ٹھیک ہے. So some outputs are dependent on the inputs, some functions are dependent on some other functions. So یہ dependency ہے. So dependency اور sequencing میں difference ہے. Data dependency analysis ہم کریں گے, اور testing کا ایک اور طریقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں Data Dependency Graph DDG. اس سے پہلے ہم نے Control Flow Graph CFG ڈسکس کیے تھے. ڈیٹا ڈپینڈنسی گراف ایک اور میکانزم ہے, ایک اور میتھڈ ہے جس میں ہم اپنے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ڈی ڈی جی کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں, اس کی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے, اس کو بھی دیکھیں گے. اور کنٹرول فلو ٹیسٹنگ اور ڈیٹا ڈپینڈنسی ٹیسٹنگ یہ آپس میں کیسے ڈفر کرتی ہے, یہ بھی آج کے لیکچر کی ڈسکشن میں شامل ہے. آج کے لیکچر کے آبجیکٹیوز میں یہ شامل ہے کہ یو مسٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈسٹنگوش بٹوین کنٹرول فلو ٹیسٹنگ اینڈ ڈیٹا ڈپینڈنسی ٹیسٹنگ. ان کا ڈفرنس جاننا, ریزنز جاننا کہ کون سی انوائرمنٹ, کون سے سینیریو میں کنٹرول فلو ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور کہاں پہ ڈیٹا ڈپینڈنسی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, اور ڈیٹا ڈپینڈنسی گراف کیسے بنائے جاتے ہیں, اس کو لرن اور انڈرسٹینڈ کرنا, یہ بھی آج کے لیکچر کے آبجیکٹیوز میں سے شامل ہے. اگر ہم بات کریں ڈیٹا ڈپینڈنسی اور سیکوینسنگ کی, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سیکوینسنگ کیا ہے. ٹھیک ہے. سیکوینسنگ یوزلی کنٹرول فلو ٹیسٹنگ میں از فالوڈ بائی کے ریلیشن سے شو ہوتی ہے. آپ ایک نوڈ پر تھے اور آپ اس نوڈ پر آئے, ٹھیک ہے, یہ نوڈ, دس پرٹیکولر نوڈ از فالوڈ بائی دس پرٹیکولر نوڈ. اس نوڈ پر آپ تب آئے ہیں جب آپ نے سیکوینس فالو کیا ہے, یہاں سے آپ یہاں پر آئے ہیں. سو فالوڈ بائی, دس پرٹیکولر نوڈ از فالوڈ بائی. ٹھیک ہے. جیسا ہم کہتے ہیں کہ یور کورس از فالوڈ بائی دی ایگزامینیشن ایٹ دی اینڈ آف دی سیمسٹر. ٹھیک ہے. آپ کا کورس تب کمپلیٹ ہوگا جب آپ ایگزامینیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یور ڈگری از فالوڈ بائی دی نمبر آف کورسز دیٹ یو کمپلیٹ, دیٹ یو سکسیسفلی کمپلیٹ. ٹھیک ہے. سو از فالوڈ بائی, آپ کی کوئی کنڈیشن, کوئی پروسیسنگ نوڈ کسی اور پروسیسنگ نوڈ سے فالو ہو رہی ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں سیکوینسنگ. کوئی کسی چیز کا پیچھا کر رہا ہے یا کسی نوڈ کا پیچھا ہو رہا ہے. سو سیکوینسنگ میں اس پرٹیکولر نوڈ پر آنے سے پہلے آپ ڈائریکٹلی اس نوڈ پر نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ سیکوینس میں یہ ہے کہ پہلے آپ اس نوڈ پر آئیں گے, اس کے بعد آپ اس نوڈ پر آئیں گے. جس طرح آپ کی سٹیپس ہیں, آپ کی سیڑھیاں ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, سو لیٹ سے آپ نے گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور پر چڑھنے کے لیے 10 سیڑھیاں ہیں. سو دی 10th اسٹیپ از فالوڈ بائی دی 9th اسٹیپ, دی 9th اسٹیپ از فالوڈ بائی دی 8th اسٹیپ, اور کیپ گوئنگ آن, اینڈ دی فرسٹ اسٹیپ از فالوڈ بائی دی گراؤنڈ لیول. ٹھیک ہے. سو آپ 10th اسٹیپ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ نے 0 اسٹیپ, پھر 1 اسٹیپ, پھر 2 اسٹیپ, یہ سارے آپ نے نہیں کیے. سو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکوینسنگ ہے. اگر آپ کے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی بات کی جائے, سافٹ ویئر کی بات کی جائے, تو سافٹ ویئر میں کچھ چیزیں امپلیسٹلی سیکوینس میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جن کو ہم کہتے ہیں سیکوینشل اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ فور لوپ کی بات کریں, ٹھیک ہے, فور لوپ کا جو سائنٹیکس ہے, ٹھیک ہے, وہ سیکوینس میں ہے. پہلے کنڈیشن میٹ ہوگی, اس کے بعد انکریمنٹ ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت تک وہ چیز چلے گی, اس وقت تک لوپ چلے گی جب تک کہ وہ کنڈیشن ٹرو ہے یا جب تک وہ سرٹن کرائٹیریا میٹ نہیں ہو جاتا. سافٹ ویئر میں اگر ایکسپلسٹ سیکوینسنگ کی بات کریں, سو ایکسپلسٹ سیکوینسنگ کیا ہے؟ کنٹرول اسٹیٹمنٹس. آپ نے ایک فنکشن کال کیا, یہ فنکشن کال کرنے کے بعد دوسرا فنکشن کال ہوگا. دوسرا فنکشن تبھی کال ہو سکتا ہے جبکہ آپ نے اس سے پہلے فرسٹ فنکشن کال کیا ہے. یا دوسری ایگزامپل میں آپ یہ کہیں کہ آپ ایک کسی ویب سائٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو ویب سائٹ پر آپ اپنی انفارمیشن یا آپ یاہو میل پر اپنی ای میل ریٹریو کرنا چاہتے ہیں, یا کسی بھی اور میل سرور پر, فیس بک پر آپ جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ ریٹریو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ سیکوینسنگ ہوگی. سیکوینسنگ کیا ہوگی کہ سب سے پہلے لاگ ان اسکرین پر آپ یوزر نیم اور پاسورڈ دیں گے. اگر یوزر نیم اور پاسورڈ ٹھیک ہوا تب آپ کو وہ آپ کے ای میل ان باکس میں لے جائے گا,
اس ای میل ان باکس میں ڈفرنٹ ای میلز آئی ہوئی ہوں گی, اس میں سے آپ کوئی ایک ای میل سلیکٹ کریں گے تو وہ ای میل اوپن ہوگی. سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیکوینسنگ ہے. آپ اگر ای میل چیک کرنا چاہ رہے ہیں یا فیس بک میں اپنا کوئی میسج دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنا میسج ڈائریکٹ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ آپ نے سیکوینس آف سٹیپس فالو نہیں کیے. ایک ہے اپیرنٹ ڈیپینڈنسی, ٹھیک ہے, جس کو ہم آرڈر آف ایگزیکیوشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم آرڈر آف ایگزیکیوشن کہتے ہیں. یہ ابھی جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ پہلے آپ لاگ ان اسکرین پر آئیں گے, پھر آپ کو ای میل ان باکس نظر آئے گا, پھر وہ ای میل سلیکٹ کرنے پر آپ وہ ای میل دیکھ سکیں گے. یہ بھی آرڈر آف ایگزیکیوشن ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چیزیں کریں. اسی طرح آپ ایک پروگرام لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, پروگرام میں لائنز آف کوڈ لکھی ہیں, ٹھیک ہے, 100 لائنز آف کوڈ ہیں یا 50 لائنز آف کوڈ ہیں. یہ 100 یا 50 لائنز آف کوڈ آرڈر میں ایگزیکیوٹ ہوں گی. آپ کا کمپائلر ون بائی ون ان کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کمپائلر جو ہے وہ پہلے پہلی لائن کو ایگزیکیوٹ کرے, پھر درمیان والی کسی لائن کو ایگزیکیوٹ کرے, پھر 13ویں نمبر کی کسی لائن کو ایگزیکیوٹ کرے, پھر 50ویں نمبر. ایسے نہیں ہوتا, بلکہ آرڈر آف ایگزیکیوشن جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے, اور اس آرڈر آف ایگزیکیوشن کو فالو کرنا یہ ضروری ہے. اٹ از مینڈیٹری. سو یہ تھی سیکوینسنگ. اب ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, ڈپینڈنسی ہوتی ہے کریکٹ کمپیوٹیشنل ریزلٹ. ٹھیک ہے, اگر کریکٹ کمپیوٹیشنل ریزلٹ آئیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ فردر آپ کوئی اسٹیپ جو ہے وہ فالو کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ فار ایگزامپل ہم ایک ڈیلی لائف کی اگر ایگزامپل لیں تو یہ ہوگا کہ آپ نیکسٹ سیمسٹر میں تبھی انرول ہو سکتے ہیں. نیکسٹ سیمسٹر میں انرول ہونا از ڈیپینڈنٹ آن یور سی جی پی اے. فار ایگزامپل اگر آپ کا سی جی پی اے 2 سے ابو ہے تو تب آپ نیکسٹ سیمسٹر کے کورسز رجسٹر کر سکتے ہیں. سو رجسٹرنگ ان دی نیکسٹ سیمسٹر از ڈیپینڈنٹ آن دی ریزلٹ آف دی فرسٹ سیمسٹر. ٹھیک ہے, یا رجسٹرنگ ان دی 4th سیمسٹر از ڈیپینڈنٹ آن دی ریزلٹ آف 3rd سیمسٹر, یا آف از ڈیپینڈنٹ آن دی اوور آل سی جی پی اے. سو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپینڈنسی. ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے, کریکٹ کمپیوٹیشنل ریزلٹ دیکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم کریکٹ سیکوینس فالو کرنا یہ بھی ڈیپینڈنسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ای میل دیکھنے, ای میل چیک کرنے یا فیس بک کا میسج چیک کرنا ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کریکٹ یوزر نیم اور پاسورڈ پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے, آپ اگر لاگ ان اسکرین پر چلے گئے, وہاں پہ آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ پرووائڈ کیا, تو آپ کو اگلی اسکرین اس وقت تک نہیں دکھائی دی جائے گی جب تک کہ آپ نے کریکٹ یوزر نیم اور پاسورڈ پرووائڈ نہیں کیا. سو دی لاگ ان اسکرین, دی ان باکس از ڈیپینڈنٹ آن دی کریکٹ یوزر نیم اینڈ پاسورڈ دیٹ یو ول پرووائڈ. تو کریکٹ یوزر نیم اور پاسورڈ آپ پرووائڈ کریں گے تبھی آپ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پر جا سکیں گے. اسینشلی ہم نے جو ہے وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے, سنکرونائزیشن کرنی پڑتی ہے, اور اس کو ہم ڈپینڈنسی کو جو ہے وہ ڈیٹا فلو میں بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کہاں پہ ڈیٹا فلو ہے, کہاں پہ سیکوینسنگ ہے اور کہاں پہ ڈپینڈنسی ہے. یہ ساری چیزیں آپ اپنے سافٹ ویئر میں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کنٹرول فلو ٹیسٹنگ, ٹھیک ہے, اس میں جس میں انکلوڈنگ لوپ ٹیسٹنگ, یہ بھی ڈپینڈنسی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لوپ کا چلنا اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے, یا اس وقت تک چلنا اس چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ لوپ کی وہ کنڈیشن میٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر کنڈیشن میٹ نہیں ہو رہی تو وہ لوپ چلتی رہے گی. سو ڈیپینڈنٹ ہے. سو ایک ہے سیکوینسنگ, ایک ہے ڈیپینڈنسی. جس طرح سیکوینسنگ کی ایک اور ایگزامپل ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جب آپ ایگزام انوائرمنٹ میں آتے ہیں, سو آپ کا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا یہ سیکوینس میں ہے. لیٹس سے رول نمبر 1 پہلے بیٹھے گا, پھر رول نمبر 2, پھر رول نمبر 3. سو سیکوینس میں بیٹھے جا رہے ہیں. یا فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس پہلے بیٹھیں گے, بی سی ایس کے اسٹوڈنٹس بیٹھیں گے, پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس بیٹھیں گے. سو یہ سیکوینس میں کیا جاتا ہے. سو دس از what we call dependency and sequencing. اب ڈیٹا ڈیپینڈنسی اور ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, سو
ایک ایگزامپل لیں, دیر آر سم ڈیفیکلٹیز وین شیئرڈ ویریبلز انسٹیڈ آف کانسٹینٹس آر انوالوڈ ان دا ڈیسیجن پوائنٹس. ٹھیک ہے, ایک ہیں آپ کے کانسٹنٹ ویریبلز, ٹھیک ہے, ہر دفعہ ایکس کی ویلیو 10 ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر دفعہ ایکس کی ویلیو اگر چینج ہو رہی ہے یا ایکس کی ویلیو شیئرڈ ہے, ایکس کی ویلیو باقی بھی کوئی فنکشن کال کر رہا ہے, ڈیپینڈنٹ ہے کسی اور چیز پر, تو ڈیسیجن جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. مطلب کچھ ویریبل کانسٹنٹ ہیں, جیسے آپ نے اگر پروگرام لکھ رہے ہیں, کوئی اکاؤنٹنگ کا پروگرام یا کوئی میتھمیٹیکل کمپٹیشن کریں, پائی کی ویلیو ہمیں پتہ ہے کانسٹنٹ ہے. اگر ہم زکوٰۃ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے 2.5% ہے. یہ چیزیں کانسٹنٹ ہیں, لیکن کچھ چیزیں ویریبل ہیں, ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ویریبل ہیں جو کہ چینج ہوتی رہتی ہیں, یا وہ ویریبلز شیئرڈ ہیں باقی فنکشنز میں بھی. کوئی گلوبل ویریبل ہے جس کو فنکشن اے بھی کال کر رہا ہے, فنکشن بی بھی کال کر رہا ہے, باقی فنکشن. سو اب اگر شیئرڈ ویریبلز کی آپ بات کریں تو ڈیسیجن میکنگ ڈفرینٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جب ڈیسیجن میکنگ ڈفرینٹ ہوگی یا ان کی وجہ سے ڈیسیجن میکنگ میں فرق آ سکتا ہے, ان ویریبلز کا اینالائز کرنا, انالیسز آف دیز ویریبل ویلیوز ور پرفارم ٹو ایلیمینیٹ انریلائبل پاتھس. ٹھیک ہے, سو ان شیئرڈ ویریبلز کو اینالائز کرنا یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا ضروری ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیسیجن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے شیئرڈ ویریبل پر. اسی طرح ان فیکٹ دی کو ریلیٹڈ ڈیسیجنز نیڈ ناٹ نیسسریلی انوالو دی شیئرڈ ویریبل. ٹھیک ہے, اگر کسی آپ انڈیویجول کانسٹنٹ ویریبل کی بات کر رہے ہیں جس کی ویلیو نے چینج نہیں ہونا, وہ ڈیسیجن میکنگ کو چینج نہیں کرتی اس ویریبل کے مقابلے میں جو کہ شیئرڈ ہے اور اس کو باقی پروگرام کے فنکشن جو ہیں وہ بھی اس کو کال کر رہے ہیں. سو in some computation and assignments, link variable used in later decisions to those used earlier ones, the decisions are correlated. ٹھیک ہے, اب ان computation assignments, ان links کو جو کہ decision میں جو ہے وہ help out کریں گے, جن کے درمیان آپس میں کوئی correlation ہے, ان کو سمجھنا, ان کو جاننا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, سو اب ڈیٹا ڈیپینڈنسی کیا ہے؟ شیئرڈ ویریبلز جو کہ ڈیسیجن میکنگ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, ان کو انالائز کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ڈیپینڈنسی انالیسز. یہاں پہ آپ اس ڈیٹا کو انالائز کریں ہیں جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, سو ہم نے اس کو نام دے دیا ڈیٹا ڈیپینڈنسی انالیسز. اور ان ویریبلز کو کریکٹلی ہینڈل کیا جائے, کیا یہ ویریبلز کریکٹ پاتھ فالو کر رہے ہیں, کیا یہ ویریبلز ٹھیک آؤٹ پٹ دیں گے, اس کی ٹیسٹنگ کو ڈیٹا ڈیپینڈنسی ٹیسٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ایک ہے ان شیئرڈ ویریبلز جو کہ ڈیسیجن میکنگ میں اثر انداز ہو سکتے ہیں, اس کا انالیسز کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ڈیپینڈنسی انالیسز. اور اس ٹائپ کے ڈیٹا کو ٹیسٹ کرنا, ٹھیک ہے, سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ میں اس ڈیٹا ڈیپینڈنٹ جو ویریبلز ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا, اس قسم کی ٹیسٹنگ کو ڈیٹا ڈیپینڈنسی ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے. یہ ویریبل صحیح ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کیا اس کا ریلیشن شپ فنکشن کے ساتھ صحیح ہے, پروگرام کے باقی حصوں میں صحیح ہے, اس چیز کو دیکھنا یہ ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ میں شامل ہوتا ہے. سو آئی ہوپ یو ہیو ڈیولپڈ سم انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی ڈیٹا ڈیپینڈنسی اینڈ ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ. ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی ہے؟ ٹھیک ہے, ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی ہے؟ سو ہمارے پاس کنٹرول فلو ٹیسٹنگ تھی. ٹھیک ہے, یاد رکھیں کہ کنٹرول فلو ٹیسٹنگ صرف جو ہے وہ سیکوینس کو ٹیسٹ کر رہی ہے, ڈیپینڈنسی کو چیک نہیں کر سکتی. سو ڈیپینڈنسی اگر کہیں پہ آ گئی ہے, ڈیٹا ڈیپینڈنسی انالیسس کرنا, ڈیٹا ڈیپینڈنسی ٹیسٹنگ کرنا, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی سیپریٹ اسکیم, سیپریٹ میتھڈ یوز کریں, اور جو سیپریٹ اسکیم میتھڈ یوز کیا جاتا ہے وہ ہے ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ. میں دوبارہ آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. دو چیزیں ہیں,
ٹھیک ہے. اپنے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دو نئے میتھڈز ہیں. ایک ہے ہمارے پاس کنٹرول فلو ٹیسٹنگ, ایک ہے ہمارے پاس ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ یا ڈیٹا ڈپینڈنسی ٹیسٹنگ. کنٹرول فلو ٹیسٹنگ آپ کی سیکوینسنگ کو چیک کرتی ہے, سیکوینسنگ کو ٹیسٹ کرتی ہے. کسی بھی پروگرام میں کریکٹ سیکوینس فالو ہو رہا ہے, کریکٹ آرڈرنگ چل رہی ہے, سافٹ ویئر میں سیکوینسنگ کو چیک کرنا, یہ ہے کنٹرول فلو ٹیسٹنگ. اس کو ہم کنٹرول فلو گرافس کے تھرو ٹیسٹ کرتے ہیں. دوسرا ہے ہمارے پاس آپ کے پروگرام میں بعض اوقات ایسے ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ شیئرڈ ہیں. یہ شیئرڈ ویریبلز ڈیسیجن میکنگ میں اثر انداز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اگر اس ویریبل کی ویلیو ایک ہو تو ڈیسیجن ایک ٹائپ کا ہوگا, اس ویریبل کی ویلیو اگر کچھ اور ہو تو ڈیسیجن بالکل دوسرا ہوگا. اب آپ کے پروگرام میں ایسے شیئرڈ ویریبلز ہیں یا نہیں ہیں, ان کو انالائز کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ڈپینڈنسی انالیسز. پروگرام کا ہم نے ڈیٹا ڈپینڈنسی انالیسز کر لیا, اور اس کی ٹیسٹنگ کو ہم کہتے ہیں, اس قسم کے پروگرام میں ویریبلز کی ٹیسٹنگ کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ڈپینڈنسی ٹیسٹنگ. ڈیٹا ڈپینڈنسی ٹیسٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟ ڈیٹا ڈپینڈنسی گرافس کے تھرو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو کنٹرول فلو ٹیسٹنگ جو ہے وہ سیکوینسنگ کے لیے یوز کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, ڈپینڈنسی آپ کیوں ٹیسٹ کر رہے ہیں, ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ کمپیوٹیشن کے دوران, ٹھیک ہے, کمپیوٹیشن کے دوران, ایگزیکیوشن کے دوران, کمپائل ہونے کے دوران ان ویریبلز کے ریزلٹ ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں. ان کو چیک کرنا یہ ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کا کام ہے. ہمارے پاس ڈفرنٹ ماڈلز اور ریپرزنٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے, کنٹرول فلو ٹیسٹنگ کو ہم نے دیکھا, لیکن اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ فلو کو, صرف کنٹرول فلو کو, صرف سیکوینسنگ کو چیک کرتی ہے. ایک اور ضروری بات وہ یہ ہے کہ ڈی ایف ٹی از ناٹ untouched data items within a program module. Extra data flow may refer to information passed along from one component to another, which is different from DFT. ٹھیک ہے, data flow is different. ٹھیک ہے, ڈیٹا ڈیپینڈ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا ڈیپینڈنسی از ڈفرنٹ دین ڈیٹا فلو یا کنٹرول فلو. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم سیکوینسنگ میں اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ کون سی انفارمیشن کہاں پہ پاس آن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, انفارمیشن کا پاس آن ہونا یہ سیکوینسنگ ہے. کمپیوٹیشنلی جو ہے وہ اس کا ریزلٹ, اس کے ریزلٹس جو ہے وہ ڈفرنٹ نہیں ہوں گے. صرف کمپیوٹیشنلی جس چیز کے ریزلٹ ڈفرنٹ ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹا ڈپینڈنسی ہے. مطلب آپ ایک ویریبل کو کمپیوٹ کریں کسی ایک انوائرمنٹ میں, کسی ایک سرٹن کنڈیشن کے ساتھ, اس کے ریزلٹ ڈفرنٹ ہوں گے. اسی ویریبل کو کسی دوسری انوائرمنٹ میں کمپیوٹ کریں, اس کے ریزلٹ ڈفرنٹ ہوں گے. تو یہاں پہ ڈپینڈنسی آ گئی. ٹھیک ہے, سو ہمارا ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ میں ہمارا آبجیکٹو ہے ڈپینڈنسی کو ٹیسٹ کرنا. کہاں پہ ڈپینڈنسی ہے اس کو ٹیسٹ کرنا, یہ ہمارا مین آبجیکٹو ہے. اچھا جی, ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ میں ہم دو قسم کے آپریشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ, جس کو میں ڈیٹا ڈپینڈنسی ٹیسٹنگ بھی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک تھی کنٹرول فلو ٹیسٹنگ, ایک ہے ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے, یا جس کو ہم ڈیٹا ڈپینڈنسی ٹیسٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں ڈیٹا پر دو قسم کے آپریشنز پرفارم ہوں گے, پی یوز اینڈ سی یوز. پی یوز کیا ہے؟ دا یوز آف ویریبلز اور ڈیٹا آئٹمز in control flow graph decisions is called PU in data dependency analysis to indicate their use in predicates or conditions. ٹھیک ہے, سو جہاں کنٹرول فلو گراف میں جن ڈیٹا آئٹمس پر ڈیسیجن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈیٹا ڈیپینڈنسی میں ہم پی یوز کہتے ہیں. ریکال کریں کنٹرول فلو گرافس جس میں ہم نے ایک کنڈیشن نوڈ کی بات کی تھی. ٹھیک ہے, کنڈیشن نوڈ ٹرو ہو تو یہاں پہ جائے گا, فالس ہو تو یہاں پہ جائے گا. کنٹرول فلو گراف میں یہ جو کنڈیشن نوڈ ہے اس کو ہم پی یوز کہتے ہیں اپنے ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ میں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ڈیٹا ڈیفینیشن تھرو ڈیٹا کریشن, انیشلائزیشن, اسائنمنٹ, all explicitly or sometimes through side effects
such as through shared memory location, mailboxes, read write parameters. It is commonly abbreviated as D operation or just D. ठीक है, मतलब आपने डाटा को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसको डी से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है. आप प्रेडिकेट कर रहे हैं या उसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं या डाटा को डिफाइन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम डी ऑपरेशन या डी से रिप्रेजेंट करते हैं. आपने कंडीशन चेक की, ठीक है, डिसीजन की कंडीशन चेक की, इफ ट्रू है तो यहां पे जाए, इफ फॉल्स है तो यहां पे जाए. सो ये यूज से रिलेटेड है, ठीक है, ये यूज से रिलेटेड है, इसको हम कहते हैं पी यूज. और दूसरा है हमारे पास सी यूज, ठीक है, जो कि कंप्यूटेशनल यूज से रिलेटेड है, ठीक है. एक है हमारे पास सिंपली डिसीजन से रिलेटेड है और एक हमारे पास कंप्यूटेशनल यूज से रिलेटेड है, ठीक है. डिसीजन से जो रिलेटेड है उसको हम पी यूज या डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास कंप्यूटेशन से रिलेटेड है उसको हम, मतलब कंप्यूट होगा तो चीजें डिफरेंट होंगी, ठीक है. अब जब हम फ्लो की बात करते हैं, कंट्रोल फ्लो ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास एक कंडीशन है ट्रू है तो ये है, ठीक है. अगर हम यहाँ पे कंप्यूटेशन की बात करें कि यहाँ पे वैल्यू कंप्यूट हो, ठीक है, कंप्यूट होने के बाद जो है वो फिर पता चले कि यहाँ पे जाना है, ट्रू साइड पे जाना है या फॉल्स साइड पे जाना है, सो इसको हम सी यूज या कंप्यूटेशनल यूज से रिप्रेजेंट करते हैं. तो डाटा पर आपके दो किस्म के ऑपरेशंस हो रहे हैं, या डिसीजन हो रहा है या कंप्यूटेशन हो रही है. अच्छा जी, डाटा की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो पहले भी बात की कि डाटा डेफिनेशन, एक है डाटा डेफिनेशन और एक है डाटा यूज. डाटा डेफिनेशन को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डाटा यूज को हम जो है वो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या कलेक्टिवली इसको हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. दो चीजों में आपने डिफरेंस रखना है. डाटा के बारे में दो बातें हैं, या डाटा को आप डिफाइन कर रहे हैं या डाटा को आप यूज कर रहे हैं. डिफाइन करने की बात करते हैं तो ये डी से रिप्रेजेंट होगा, यूज करने की बात कर रहे हैं तो ये यू से रिप्रेजेंट होगा. डिफाइन करने की बात करते हैं तो जिस तरह हम चीजों को डिफाइन करते हैं, जिस तरह इनिशियलाइजेशन, क्रिएशन, असाइनमेंट, ठीक है, ये सारी इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड चीजें हैं, ये सारी डाटा के डी से रिप्रेजेंट होगी. और अगर यूज की आप बात करते हैं, ठीक है, सो कैसे उस पे कंप्यूटेशन हुई, क्या उसके रिजल्ट आए हैं, ठीक है, सो ये यूज से रिलेटेड है. बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, जिस तरह आप ये बात करें कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, ठीक है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, ये डेफिनेशन में आता है, ठीक है, ये डेफिनेशन में आता है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे. और व्हाट डज द कंप्यूटर डू, ठीक है, ये यूज से रिलेटेड आता है. तो कंप्यूटर की एक डेफिनेशन है, एक कंप्यूटर का यूज है. डेफिनेशन को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूज को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं. बिल्कुल आपके सॉफ्टवेयर में इसी तरह आपके कुछ वेरिएबल्स हैं या आपका कोई डाटा है, ठीक है, या आपके कोई फंक्शंस हैं, आप पहले देखते हैं कि ये डाटा, ये फंक्शन, ये वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और इसका यूज क्या है. सो डेफिनेशन की अगर आप बात करेंगे तो आप इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस डाटा के अगर यूज की बात करेंगे, इसकी कंप्यूटेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे. इसके अलावा दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यू ऑपरेशन, यू ऑपरेशन का है या यूज ऑपरेशन का है, जो कि डाटा के यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज दैट इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, जिसका मतलब ये है द वैल्यू ऑफ द डाटा आइटम रिमेन्स द सेम आफ्टर दिस ऑपरेशन. मतलब अगर प्रोग्रामिंग का अगर आपको कॉन्सेप्ट हो तो एक है कंस्ट्रक्टर और एक है डिस्ट्रक्टर, ठीक है. सो यहां पे ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है. जो कैरेक्टरिस्टिक आपने मतलब एक फंक्शन कंप्यूट हुआ और कुछ वैल्यूज आ गई, वो फंक्शन खत्म होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद, ऐसा नहीं है कि वो वैल्यूज खत्म हो जाएं, वो वैल्यू सेम रहती है, वो वैल्यू कायम रहती है, सेम नहीं रहती, वो वैल्यू कायम रहती है. तो इसको हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव. यूजुअली तो ये होता है कि जब आपने कोई फंक्शन एग्जीक्यूट किया, अगर उसकी कंडीशन मीट हो गई, ठीक है, फंक्शन खत्म, उसका काम खत्म. लेकिन जब हम यूज की बात करते हैं, ठीक है, सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस यूज ऑपरेशन ने जो है वो अचीव की थी, वो
कायम रहती हैं. Data items remains the same after this operation. Even use हो भी जाए so जो वैल्यू जो आउटपुट आ गई वो कायम रहती है. However, the p use of the data item in a predicate might affect the execution path to be selected and followed. C use of data items usually occurs in form of variables and constant in a computational expressions or as parameters in a program, function or procedure. टोटल हमने डाटा के बारे में 4 बातें की हैं. ठीक है, पहली 2 बातें हैं मेनली अगर मैं इसको करेक्टराइज कर रहा हूं तो डाटा या आप इसके ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं या आप इसके डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, या आप इसके ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं और या आप इसके डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं. ऑपरेशंस 2 तरह के हैं, पी यूज और सी यूज. ठीक है, पी यूज जो है वो क्या बता रहा है, डाटा डिपेंडेंसी एनालिसिस टू इंडिकेट देयर यूज इन प्रेडिकेट्स और कंडीशंस. अगर कहीं पे कंट्रोल फ्लो ग्राफ में कहीं पे डिसीजंस आ रहे हैं तो ये ऑपरेशन बताता है कि ये डिसीजन क्या कर रहा है, प्रेडिकेट करता है. और सी यूज क्या बता रहा है, सी यूज आपका बता रहा है कंप्यूटेशनल से रिलेटेड. सो डाटा, ऑपरेशन और डेफिनेशन. ऑपरेशन में पी यूज और सी यूज, जबकि दूसरी साइड पर आपकी डेफिनेशन है. डेफिनेशन में जो है वो अगेन आपका एक चीज़ों को इनिशियलाइज करना है जिसको हम डाटा डेफिनेशन कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट होता है. और एक है चीज़ों को यूज़ करना जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये 4 चीज़ें हमने डाटा के बारे में पढ़ी. ऑपरेशन कौन सा है, पी यूज ऑपरेशन है या हमारे पास जो है वो सी यूज ऑपरेशन है. और डेफिनेशन क्या है, सिर्फ डी है, डी ऑपरेशन है, डी है या हमारे पास जो है वो यू ऑपरेशन है, यू है. ठीक है, सो ये 4 बातें. ये चारों चीजें सामने रखते हुए हम डाटा फ्लो टेस्टिंग करते हैं. डाटा फ्लो टेस्टिंग हम इसी बेस पर करते हैं कि किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को हम देखें कि वो डेफिनेशन में आ रहा है या वो ऑपरेशन में आ रहा है, वो पी यूज में आ रहा है या वो सी यूज में आ रहा है. बाज़ औक़ात आपका डाटा फ्लो और डाटा डिपेंडेंसी में कुछ रिलेशनशिप बनते हैं. ठीक है, पेयर वाइज ऑर्डिनल रिलेशंस ऑन द सेम डाटा ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, आपकी जो डाटा के दरमियान, मुख्तलिफ टाइप ऑफ डाटा के दरमियान मुख्तलिफ टाइप के रिलेशनशिप्स बन सकते हैं. एक है यू यू रिलेशनशिप, एक है डी यू रिलेशनशिप, एक है डी डी रिलेशनशिप, एक है यू डी रिलेशनशिप. ठीक है, सो हम इस चीज को दोबारा ध्यान में रखते हैं कि यू ऑपरेशन आपका क्या बता रहा है, यू ऑपरेशन कंप्यूटेशन को बता रहा है, यूज को बता रहा है, और डी ऑपरेशन आपका डेफिनेशन को बता रहा है. सो आपकी डाटा डिपेंडेंसी यूज ऑपरेशन एज सच नहीं होता, यूज ऑपरेशन या एज सच नहीं होता जिसको हम यूजुअली इग्नोर करते हैं. एक है डेफिनेशन और यूज ऑपरेशन, डी यू ऑपरेशन. सो नॉर्मल यूजेज का बताता है, नॉर्मल डेटा फ्लो टेस्टिंग के लिए ये यूज होता है. एक है डी डी ऑपरेशन, डाटा अगेन डेफिनेशन. सो इसमें जो है वो क्या होता है, ओवरलोडिंग को चेक करता है, ये मास्किंग को चेक करता है. इसमें यूजुअली कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ इश्यूज इसके साथ हैं, जैसे कि रेसिंग कंडीशंस जो हैं वो आप प्रॉपरली चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें यू कंप्यूटेशन की आप बात नहीं करें, चीजें कंप्यूट नहीं होनी. तो सिर्फ डेफिनेशन से आप नहीं बता सकते कि ये किस किस्म की आउटपुट, किस किस्म के रिजल्ट्स देगा. और लास्टली हमारे पास है यू डी रिलेशन. ठीक है, यू डी रिलेशन भी एज सच नहीं होता कि पहले आप चीजों को कंप्यूट करें और फिर डिफाइन करें, ऐसे यूजुअली नहीं होता. 2 तरह की कॉम्बिनेशन आपकी जो है वो डाटा फ्लो टेस्टिंग में यूज हो सकती है. एक है डेफिनेशन और यूज. कंप्यूटेशन टेस्टिंग में पहले मतलब डिफाइन करें और फिर यूज करें, इस चीज को आप टेस्ट करते हैं. और दूसरा आप अगर एक से ज्यादा डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन दोनों को पहले डिफाइन करें. सो ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं. इन आपकी प्रोग्राम में, आपके डाटा में, आपके सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, मुख्तलिफ फंक्शंस के दरमियान, मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान इस किस्म के रिलेशनशिप बन सकते हैं. मतलब एक ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ किस किस्म का बन सकता है. क्या इस ऑब्जेक्ट का
ڈیفینیشن کا ریلیشن شپ دوسری آبجیکٹ کے ڈیفینیشن کے ساتھ بن سکتا ہے جس کو ہم ڈی ڈی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا اس آبجیکٹ کا ڈیفینیشن کا فنکشن, ڈیفینیشن کا آپریشن اس آبجیکٹ کے یو آپریشن کے ساتھ, ٹھیک ہے, کوئی اس کا فلو بن رہا ہے, کوئی ڈیپینڈنسی بن رہی ہے. سو ہم اس چیز کو جو ہے وہ ان ریلیشن شپس کو ہم ٹیسٹنگ میں چیک کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹا ڈیپینڈنسی انالیسس میں ڈیٹیکٹ سم پرابلمز ابو امیڈیٹلی. اگر آپ کے, ٹھیک ہے, اگر آپ کی کچھ ڈیپینڈنسیز ہیں, سو یہ ڈیٹا ڈیپینڈنسی یا ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ میں یہ چیزیں بڑی آسانی سے ٹیسٹ ہو جاتی ہیں. آپ کی ساری ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کس چیز پر فوکس کر رہی ہے؟ وہ فوکس کر رہی ہے ڈی یو آپریشن پر, کہ ڈیفینیشن, ڈیٹا کی ڈیفینیشن اور ڈیٹا کا یوزیج, ڈیٹا کی کمپیوٹیشن, یہ کیا ریلیشن شپ بن رہا ہے, اسی کو ایکچولی چیک کیا جا رہا ہے. سو لاسٹ لائن یہی کہہ رہی ہے کہ دا ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ فوکسز آن ٹیسٹنگ ڈی یو ریلیشن شپس. آپ کے سافٹ ویئر میں, آپ کے اس پروگرام میں ڈی یو ریلیشن شپس کیا ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا, یہ ڈی ایف ٹی کا کام ہے. اچھا جی, اگر ہم ڈیٹا ڈیفینیشن, ڈیٹا ڈیپینڈنسی گرافس اور ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کی اگر ہم بات کریں, سو یہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. ڈیٹا ڈیپینڈنسی گرافس کیا ہیں؟ کمپیوٹیشنل ریزلٹس ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف ان پٹ ویریبلز اینڈ کانسٹنٹ وایا انٹرمیڈیٹ نوڈز اینڈ لنکس. جیسا ہم نے پچھلے لیکچر میں گراف بنا کر دیکھا کہ کون سی نوڈ ہے, اس کے بعد کون سا لنک ہے جو کہ دوسری نوڈ پر لے جاتا ہے, کیا چیز ڈیسیژن لے رہی ہے, یہ ساری چیزیں ہم گراف کے تھرو, ڈیٹا ڈیپینڈنسی گراف کے تھرو ہم شو کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ آپ کی کمپیوٹیشنل ریزلٹس آر ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف ان پٹ ویریبلز, ٹھیک ہے, اینڈ کانسٹنٹس وایا انٹرمیڈیٹ نوڈس. تو نوڈس اور لنکس, ان کو آپ گراف کی صورت میں ایکسپریس کر کے ڈیٹا ڈیپینڈنسی گراف کی کمپیوٹیشنل ریزلٹس کو آپ دیکھتے ہیں. جبکہ ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ میں کچھ سینٹرل سٹیپس ہیں, جس میں ہے سب سے پہلے بلڈ اینڈ ویریفائی ڈیٹا ڈیپینڈنسی گرافس, ڈیفائن اینڈ سلیکٹ ڈیٹا سلائسز ٹو کور all used to define a data item, synthesize data slices, plan for result checking. ٹھیک ہے, سو آپ ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کی اگر بات کر رہے ہیں, سو ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پہلے ڈیٹا ڈیپینڈنسی گرافس بنائے ہوں. سو ڈیٹا ڈیپینڈنسی گرافس پہلے بنیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان ڈیٹا ڈیپینڈنسی گرافس کو ویریفائی کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ ڈیٹا کی سلائسنگ کریں گے. سلائسنگ کا مطلب آپ یہی سمجھ لیں کہ ان کو پارٹیشنز کریں گے یا سب سسٹمز میں ڈیوائڈ کریں گے, اور پھر ان کو آپ ان پٹ دیں گے, اور ان ساری چیزوں کے بعد جو ہے وہ آپ ریزلٹ چیکنگ کریں گے. اوور آل ریزلٹ دیکھیں گے کہ ہاں جی, ڈیٹا ڈیپینڈنسی گراف بنانے کے بعد, سینٹیسائزنگ کرنے کے بعد, سلائسز بنانے کے بعد جو ہے وہ اب کیا ریزلٹس آ رہے ہیں, کیا یہ ٹیسٹ کامیاب ہوا ہے, کیا اس نے کوئی ایررز, کوئی ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ اکارڈنگلی بھی کرتے ہیں. اور جس طرح ہر قسم کی ٹیسٹنگ کے لیے کچھ جنیرک سٹیپس ہیں, جو 3 سٹیپس ہیں جو ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ پلاننگ اینڈ پریپریشن, ایگزیکیوشن اینڈ فالو اپ. ٹھیک ہے, سو یہاں پر بھی ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ میں بھی بالکل یہی 3 چیزیں کام کریں گی. ٹھیک ہے, سو ادر سٹیپس کین فالو اسٹینڈرڈ ٹیسٹنگ سٹیپس. یہ پلاننگ کرنا, ایگزیکیوشن کرنا اور فالو اپ, ٹھیک ہے, یہ اسٹینڈرڈ سٹیپس ہیں, یہ کسی قسم کی بھی ٹیسٹنگ میں یوز ہو سکتے ہیں. سو آپ ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ میں بھی ان 3 سٹیپس کو یوز کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس ہونے چاہیے ڈیٹا ڈیپینڈنسی گرافس. ڈیٹا ڈیپینڈنسی گرافس کے کیا ایلیمنٹس ہیں؟ جس طرح ہم نے کنٹرول فلو گراف کے ایلیمنٹس دیکھے تھے, آپ کی پی نوڈز ہیں, آپ کی سی نوڈز ہیں, کنڈیشنز کو چیک کریں, آپ کی جے نوڈز ہیں جو کہ جنکشن کو شو کر رہی ہیں. سو یہاں پہ بھی ڈیٹا ڈیپینڈنسی گراف میں جو نوڈز ہیں وہ ڈیٹا ڈیفینیشن کو شو کرتی ہیں, ریپرزینٹ ڈیفینیشنز آف ڈیٹا آئٹمس. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ ویریبلز ہیں یہاں پہ یا کانسٹنٹ ہے, اس کے علاوہ کوئی فنکشن ہے, کوئی اسٹرکچرل کمپوننٹ ہے, کوئی فائل ہے, کوئی ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, سو نوڈ ایکچولی ڈیفینیشن کو شو کر رہی ہے, بتا رہی ہے کہ کس قسم کا
ڈیٹا کا ڈیٹا کی یہ کیا ٹائپ کیا ہے اور اس کی ڈیٹا کی ڈیٹیلز کیا ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس لنکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لنکس یوزلی ہمارے پاس ریلیشن شپ کو شو کرتے ہیں, اور جیسا ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ آپ کی ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ یوزلی ڈی یو ریلیشن شپ پر فوکس کرتی ہے. ٹھیک ہے, سو لنکس کیا ہیں, اور لاسٹلی کنڈیشنل ورسز انکنڈیشنل ڈیز کو چیک کیا جاتا ہے, ڈیفینیشنز کو چیک کیا جاتا ہے. انکنڈیشنل کیا ہے, ڈائریکٹلی لنک نوڈز ہے, اور کنڈیشنل کیا ہے, یوز ڈیٹا سلیکٹرز ہیں. ان ڈیٹا سلیکٹرز کو ہم بعد میں بھی دیکھیں گے. سو ڈیٹا ڈیفینیشن گرافس کے ایلیمنٹس کیا ہوئے, آپ کے پاس نوڈز ہوں گی بالکل اسی طرح جو ہم نے کنٹرول فلو میں دیکھا, آپ کے پاس لنک ہوں گے بالکل اسی طرح جو کہ ہم نے کنٹرول فلو گراف میں دیکھا. جو یہاں پہ ایک اور چیز ہے وہ ہم کنڈیشنل اور انکنڈیشنل ڈیز کو دیکھیں گے. نوڈز ایکچولی جو ہے وہ ڈیٹا ڈیفینیشنز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اب ایگزامپل دیکھتے ہیں. جیسا ہم نے یہاں پہ بات کی کہ انکنڈیشنل کیا ہے, ڈائریکٹلی لنک نوڈز ہیں. سو یہ ایک ڈیٹا ڈیپینڈنسی گراف کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں نوڈز ہیں. ٹھیک ہے, این ایگزامپل آف ڈیٹا ڈیفینیشن تھرو اسائنمنٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس پلس وائی دے آر ریزلٹنگ ان زی, یا زی از مطلب زی the links in data definition graph represent the DU relation. ٹھیک ہے, اور is used by, ٹھیک ہے, Z یا Z is used by X and Y. پہلے ہم کہہ رہے تھے is followed by. ٹھیک ہے, is followed by میں کیا ہے, simply X کے بعد جو ہے وہ Y آئے گا, لیکن جو ہے یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ is used by. سو اگر اس کو آپ پراپرلی پڑھنا چاہیں تو if we have a link from A to B, we interpret it as that the data defined in A is used to define the data in B. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ بھی یہ ہے, اگر کوئی ریلیشن شپ ہے X سے Z کا تو وہ یہ شو کر رہا ہے کہ the data defined in X is used to define the data in Z یا in Z. سو ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے یہ ڈیٹا ڈیفینیشن گراف کی. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو نوڈز ہیں X اور Y جو کہ ڈیفینیشن نوڈز ہیں. ہمارے پاس دو لنکس ہیں جو کہ ان ایروز سے شو ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس انکنڈیشن ہے, اور آخر میں ہمارے پاس ایک زی آپریشن ہے. سو یہ اوور آل ڈی یو ڈیفینیشن اور یوز کے ریلیشن شپ کو شو کر رہی ہے. آئیے مزید بات کرتے ہیں کنڈیشنل کی. جس میں ہم نے دیکھا کہ انکنڈیشنل میں ڈائریکٹلی لنک نوڈز کی ہم بات کرتے ہیں, اور کنڈیشنل میں ڈیٹا سلیکٹرز کی بات کرتے ہیں. سو ڈیٹا سلیکٹرز اب کیا ہوں گے. سو کنڈیشنل ڈیفینیشن ایگزامپل ود اے ڈیٹا سلیکٹر نوڈ. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب ڈیٹا سلیکٹر نوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا سلیکٹر نوڈ ہے, یہ بتائے گی کہ ڈی کی کیا ویلیو ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آر جو ہے وہ کمپیوٹ ہوگا. اسی طرح یہاں پر بھی. سو پیرالل کنڈیشن اسائنمنٹ. ٹھیک ہے, پیرالل کنڈیشن اسائنمنٹ ہے R1 R2 R3. ملٹی ویلیوڈ ڈیٹا سلیکٹر پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے, ڈی کی ویلیو گریٹر دین زیرو بھی ہو سکتی ہے, اکول ٹو بھی زیرو ہو سکتی ہے, لیس دین زیرو بھی ہو سکتی ہے. میچ کنٹرول اینڈ ڈیٹا ان لنک ویلیوز. ٹھیک ہے, سو ان لنک ویلیوز بھی یہاں پہ ریپرزینٹ ہیں. سو اگر ہم بات کریں دا 3 possible values for the result of R can be marked as R1, مطلب 7 - 2 اگر آپ ان کی ویلیوز کو دیکھیں, اینڈ 7 - 3. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو انیشلائز کیا, سو اس کی بیس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 - 2 ہے. اب 7 - 2 5 ہے. ٹھیک ہے, اب 5 جو ہے وہ ڈی 5 از گریٹر دین 0 ہے, اکول ٹو 0 ہے, یا لیس دین 0 ہے. سو 5 اگر گریٹر دین 0 ہے سو یہاں پر آ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے, اگر 7 - 3 بھی ہو تو 4 آ رہا ہے, جو کہ سو اس لحاظ سے آپ اپنے کمپیوٹیشن کو دیکھتے ہیں. دا فائنل ریزلٹ R will be selected among these 3 values based on the condition on D. ٹھیک ہے, R کی کنڈیشن جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے کہ D کیا تھا. فائنلی R کی ویلیو ہم نے ریٹریو کرنی ہے. سو R کی ویلیو ہمیں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ D کی کیا ویلیو آئی ہے. ٹھیک ہے, سو therefore we can place R in a data selector node. ٹھیک ہے, سو R کیا ہے, ڈیٹا سلیکٹر نوڈ ہے. Connect R1 7 - 2 and 7 - 3 to R as data in link. یہ ڈیٹا سلیکٹر نوڈ ہے, یا اس کو آپ ان لنک بھی کہہ سکتے ہیں. اینڈ دا کنڈیشن نوڈ کہ D جو ہے وہ
0 है या नहीं है to R as a control in link. We distinguish control in link from data in link by using a dotted instead of a solid link. So control link जो है वो dotted या dashed line से represent होता है. Only one value will be selected for R from candidate values R1, R2 and R3 by matching their specific conditions to control in link evaluation result. देखिए हमने दो तरह की बात की. एक है आपके पास अनकंडीशन डायरेक्ट लिंक है जिसको हमने यहां पे देख लिया, कोई कंडीशन यहां पे चेक नहीं हुई और जो है वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर नोड पे हम आ गए. एक है हमारे पास कंडीशन अगर आ गई तो डाटा सेलेक्टर नोड जो है वो यूज होगी. अब आर की वैल्यू, आर की फाइनल वैल्यू अगर हमने चेक करनी है तो कंडीशन चेक होगी कि R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है. सो ये आर अब हमारे पास डाटा सेलेक्टर नोड बन गई और ये हमारे पास इन लिंक बन गया. ये इन लिंक डिस्टिंग्विश करेगा कि आर जो है वो डी से बड़ा है, आर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है या 0 से छोटी है. सो इस आर के लिए सिर्फ एक वैल्यू सेलेक्ट होगी. आर की एक वैल्यू क्या सेलेक्ट होनी है, इसका डिसीजन करना है, इसको इवेल्युएट करना है, इसको कंप्यूट करना है. यही बात जो है वो बताई जा रही है. सो इस केस में भी मतलब दोनों केसेस में आप देख सकते हैं ये दोनों एग्जांपल सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो डाटा डेफिनेशन ग्राफ को हमने कंडीशनल डेफिनेशन के थ्रू हमने चेक कर लिया कि आपकी किसी एक कंडीशन आर की एक वैल्यू आने से पहले कंडीशन चेक होगी. डाटा सेलेक्टर नोड क्या है ये भी हमने देख लिया. आइए मजीद बात करते हैं डाटा डेफिनेशन ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी कंस्ट्रक्शन की. सो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए डीडीजी की, सो मल्टीपल इन लिंक्स हो सकते हैं, टर्मिनल नोड्स इसमें हैं. ये यूजली फोकस करता है आउटपुट वेरिएबल्स पर, ठीक है, क्योंकि हमने क्या आउटपुट आई है, क्या कंडीशन थी, क्या कंप्यूटेशन हुई, उसको हमने ज्यादा जो है वो उसको फोकस करना है. कंसिडर इसमें बाकी वेरिएबल्स और कांस्टेंट को भी किया जाता है, लेकिन फोकस इसका जो है वो आउटपुट वेरिएबल्स पर होता है. और इसके अलावा हमारे पास जो डीडीजी है ये स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है देन कंट्रोल फ्लो ग्राफ, क्योंकि यहां पे आप कंप्यूटेशन को चेक करते हैं. ठीक है, आपने पिछली स्लाइड में देखा कि यहां पे कंप्यूटेशन हो रही है. पहले डी की वैल्यू कंप्यूट होगी तो पता चलेगा कि R1 ने उसको दिया है या R2 ने दिया है या R3 ने दिया है. ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों के तीनों आर को. सो यहां पे कंप्यूटेशन इन्वॉल्व है, ठीक है, फ्लो इन्वॉल्व नहीं है, डिपेंडेंसी इन्वॉल्व है. ठीक है, सो ये स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है. और इसके अलावा यूजली कंटेन्स मोर इंफॉर्मेशन, चूंकि इसमें हम डिफिनेशंस की बात कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, स्ट्रक्चर्ड है. ठीक है, सो ये मजीद इंफॉर्मेशन भी इसके साथ ऐड होती है. यूजली जो आपकी सीक्वेंसिंग टाइप की चीजें हैं वो डीडीजीज में चेक नहीं की जाती हैं, उनको स्किप किया जाता है, क्योंकि सीक्वेंसिंग के लिए आपका अलहदा से आपका डाटा, आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ्स, CFGs यूज किए जाते हैं, इसलिए इन सीक्वेंसिंग को डीडीजीज में चेक नहीं किया जाता. आप डीडीजीज पर जो है वो व्हाइट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, और आप बैकवर्ड डाटा रेजोल्यूशन, ठीक है, इसको आप चेक करते हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर के लिए भी ऑफन यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर भी हम इसको यूज करते हैं. अच्छा जी, अगर हम एक एग्जांपल देखना चाहें कि एक डीडीजी बनता कैसे है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, नंबर 1. ठीक है, नंबर 2 हम देखेंगे कि बैकवर्ड चेनिंग क्या है. मतलब आप Z पर अगर आए हैं, इस केस में अगर आप Z पर आए हैं तो बैकवर्ड चेनिंग क्या है. बैकवर्ड चेनिंग ये है कि Z पर आने से पहले X था और Y था. ठीक है, सो बैकवर्ड चेनिंग को आप देखते हैं, जिसको हम OV बैकवर्ड चेनिंग टू रिजॉल्व आउटपुट वेरिएबल्स को देखने के लिए, आउटपुट वेरिएबल्स को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बैकवर्ड चेनिंग करते हैं. जिसका मतलब यह है कि कंप्यूटेशन में जितने वेरिएबल्स यूज हुए उनको देखना, DU रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना, और जब तक आपको आउटपुट वेरिएबल आइडेंटिफाई नहीं होते उस वक्त तक बैकवर्ड चेनिंग करते रहना, और उस वक्त तक बैकवर्ड चेनिंग करना जब तक कि सारी इनपुट्स और कॉन्स्टेंट्स
ریزالو نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے, اور لاسٹلی یہ دیکھنا کہ یہ کنڈیشنل ڈیفینیشن میں آتا ہے یا انکنڈیشنل ڈیفینیشن میں آتا ہے. سو بڑے سمپل سٹیپس ہیں, مینلی 3 سٹیپس ہیں. آؤٹ پٹ ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کریں, بیکورڈ چیننگ کو یوز کریں تاکہ آؤٹ پٹ ویریبلس جو ہے وہ ریزالو ہوں, اور کنڈیشنل ڈیفینیشنز کو ہینڈل کریں. سو یہ 3 مین سٹیپس ہیں جو کہ DDGs کو بلڈ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. اب اس پرٹیکولر کیس میں ایک ویری سمپل ایگزامپل کے تھرو ڈیٹا فلو گراف ہم نے بنایا ہے. یہاں پہ ڈیٹا سلیکٹر ہے, نان ٹرمینل نوڈز ریزالو دیم انٹل اونلی ان پٹ یا کانسٹنٹس لیفٹ. ٹھیک ہے, ایٹ ٹاپ پارٹ. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آپ دیکھیں, سو یہ ہمارے پاس ڈی ہے, اے بی سی اور 4 ہے ہمارے پاس. سو ہم ڈیٹا سلیکٹر نوڈ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نان ٹرمینل نوڈز کو اس وقت تک ریزالو کر رہے ہیں جب تک کہ انٹل اونلی ان پٹ یا کانسٹنٹس جو ہے وہ ہمارے پاس, مطلب ان پٹ, ٹھیک ہے, یا کانسٹنٹس, کچھ ویلیوز ہیں یہ ہمارے پاس جب تک نہیں آ جاتی. ٹھیک ہے, سو ایک سمپل ایگزامپل کے تھرو ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ یہ DDG کیسے بلڈ اپ ہو رہے ہیں. اچھا جی, ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ اور لوپس. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے کنٹرول فلو ٹیسٹنگ میں لوپس کی ٹیسٹنگ کی بات کی, اسی طرح اگر آپ کی لوپس ہیں اور آپ ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ لوپس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے. لوپس یوزلی ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کلاسیفائی کرتا ہے ایسینشل لوپس میں اور نان ایسینشل لوپس میں. ٹھیک ہے, ایسینشل لوپس کیا ہوتی ہیں, نان ڈٹرمنسٹکس ہوتی ہیں, نہیں پتا کہ آؤٹ پٹ کیا ہوگی, اور مطلب ان کے درمیان اٹریشنز ہوتی ہیں. یوزلی ان کو جو ہے وہ ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ میں چیک کیا جاتا ہے. مطلب وہی بات جو ہم نے کنٹرول فلو ٹیسٹنگ میں کی تھی کہ لوپس دیکھیں کہ یہ ڈٹرمنسٹک ہے یا نان ڈٹرمنسٹک ہے. سو DFTP لوپس کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ ڈٹرمنسٹک ہے یا نان ڈٹرمنسٹک ہے. اچھا, اگر ہم لوپ ٹیسٹنگ ان DFT کی بات کریں تو ٹریٹ لوپ ایز اے کمپیوٹیشنل نوڈ. ٹھیک ہے, آپ کی جو لوپ ہے اس کو ایک کمپیوٹیشنل لوپ کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور انفولڈ یا انوائنڈ ونس اور ٹوائس. لوپ کو مطلب آپ 1 ٹائم ڈکلیئر کریں یا 2 دفعہ ڈکلیئر کریں. ٹھیک ہے, سملر ٹو 1 اور 2 ifs. جس طرح آپ کی پروگرام میں ایک سے زیادہ if else اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں, تو یہاں پہ بھی آپ لوپ کو ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ لکھ سکتے ہیں, ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس کی اٹریشن کو. اور ٹیسٹ بیسک ڈیٹا ریلیشن بٹ ناٹ آل لوپ باؤنڈری ویلیوز. اگر لوپ نے 100 دفعہ چلنا ہے تو آپ اس کو 100 دفعہ نہیں لکھیں گے DFT میں. ٹھیک ہے, 100 دفعہ آپ اس کو رن یا ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے, آپ نے 1 یا 2 دفعہ اس کو لکھ لیا. اصل مقصد آپ کا کیا ہے, اصل پرپز آپ کا ہے بیسک ڈیٹا ریلیشن شپ کو چیک کرنا. ٹھیک ہے, ریلیشن شپ کو چیک کرنا یہ آپ کا پرپز ہے. باؤنڈری ویلیوز کو چیک کرنا یہ آپ کا اس لوپ کی باؤنڈری ویلیوز کی, اگر لوپ نے 0 سے 100 دفعہ چلنا تھا تو 100 پہ کیا رزلٹ ہوتا ہے یہ چیک کرنا آپ کا کام نہیں ہے, بلکہ ان کانسٹنٹس کے ساتھ یا ان ویریبلس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے, وہ DU ریلیشن شپ کیا تھا اس کو چیک کرنا, یہ آپ کا پرپز ہے. سو DFT لوپس کو اس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ باقی ایکٹیویٹیز جو DFT میں ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ یا رینڈم ویلیو سیٹنگ. ٹھیک ہے, ناٹ افیکٹنگ دا سلائس بٹ مے افیکٹ ادر ایگزیکیوشن. ہم نے سلائس کی بات کی کہ پارٹیشنز ہیں یا پارٹس ہیں. ٹھیک ہے, سو رینڈم ویلیو اگر آپ سیٹ کریں تو سلائسنگ پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایگزیکیوشن پر سلائٹلی اس کا جو ہے وہ اثر پڑ سکتا ہے. اگر ہم DFT کے سلائسز کی بات کریں, ہیز بیٹر سیپریشن اینڈ فوکس دین CFT پاتھس. جیسا CFT میں پاتھس تھے, کنٹرول فلو ٹیسٹنگ میں پاتھس تھے, DFT میں ہمارے پاس سلائسز ہیں. سو سلائسز جو ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر سیپریٹڈ ہیں اور فوکس کرتے ہیں آٹومیٹڈ سپورٹ پر. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہو سکتی ہے وہ اونلی آؤٹ کم پریڈکشن کے ہے, اونلی نیڈ ریلیونٹ ویریبلز ان دی سلائس. ٹھیک ہے, اس پرٹیکولر کیس میں آپ کا جو DFT ہے وہ CFT سے سمپلر ہے. مطلب اوور آل تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ DFT از اے بٹ کمپلیکس دین CFT, بیکاز یہاں پہ
کمپیوٹیشن انوالو ہے, یہاں پہ ڈیٹا کی ڈیفینیشن انوالو ہے. لیکن اگر ریلیونٹ ویریبلس کی بات کریں سو ریلیونٹ ویریبلس کے تحت جو ہے وہ سی ایف ٹی سے سمپلر ہے آپ کا ڈی ایف ٹی. پاتھ کی اگر ہم بات کریں سو سملر, جس طرح آپ کے سی ایف ٹی میں پاتھس ہیں, یہاں پہ بھی پاتھس ہیں, لیکن ڈی ایف ٹی میں مور پاورفل ہیں اور ان کو جو ہے وہ زیادہ غور سے, زیادہ توجہ سے, زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, آٹومیٹڈ سپورٹ دی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کس کمپیوٹیشن کے بعد نوڈ جو ہے وہ کہاں سے کہاں پر جائے گی. اگر ہم اوور آل ڈی ایف ٹی کو سی ایف ٹی کے ساتھ کمپیئر کریں, ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کو کنٹرول فلو ٹیسٹنگ کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں, سو کمپیئرنگ وتھ سی ایف ٹی, ڈی ایف ٹی میں انڈیپینڈنٹ ماڈلز ہیں, ٹھیک ہے. ڈی ایف ٹی میں آپ جو ہے وہ اسپیسیفکیشن کے جو ہے وہ قریب جاتے ہیں, ڈی ایف ٹی کلوزر ٹو اسپیسیفکیشن. کمپیوٹیشن کے بعد ریزلٹ کیا آئے, ٹھیک ہے, یہ آپ نہیں دیکھتے کہ ریزلٹ, یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ریزلٹ آیا, ریزلٹ کیسے آیا اس کو نہیں دیکھا جاتا. ریزلٹ کیسے آیا یہ کنٹرول فلو ٹیسٹنگ میں آپ دیکھتے ہیں, ریزلٹ کیا آیا یہ آپ ڈی ایف ٹی میں دیکھتے ہیں. ڈی ایف ٹی زیادہ کمپلیکس ہے کیونکہ اس میں زیادہ انفارمیشن انوالوڈ ہے. اس کی لمیٹیشن مطلب یہی زیادہ انفارمیشن آنا, مزید چیزوں کا انٹریکٹ کرنا, کمپیوٹیشن کو چیک کرنا, یہ اس کی کمپلیکسٹی کو بڑھاتا ہے. اور اسی طرح آپ کا جو ڈی ایف ٹی ہے وہ ہر قسم کی لوپس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا کہ سی ایف ٹی ہر قسم کی لوپ, فور ہے یا وائل ہے, اس کو ہینڈل کر رہا ہے, جبکہ آپ کا ڈی ایف ٹی ہر قسم کی لوپ کو باؤنڈری ویلیوز تک ٹیسٹ نہیں کرتا. جو چیزیں کامن ہیں دونوں ڈی ایف ٹی میں اور سی ایف ٹی میں وہ ہے ہائرارکیکل ٹیسٹنگ میں یہ یوز ہوتے ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, ہائرارکی میں یوز ہوتا ہے. نیسٹنگ ہے اس میں, ٹھیک ہے, جس کو ہم انر سی ایف ٹی اینڈ آؤٹر ڈی ایف ٹی کرتے ہیں. اور سی ایف ٹی فور لوپس کیسے ہیں, دین کولیپس انٹو اے سنگل نوڈ ان ڈی ایف ٹی. مطلب سی ایف ٹی میں فور لوپس وہ ڈی ایف ٹی کی ایک نوڈ میں ریپرزینٹ ہوتی ہیں. اینڈ ادر کمبینیشنز ٹو فوکس آن آئٹمس آف کنسرن, دونوں ہی کے مطلب اگر دیکھا جائے تو سرٹن ایسے ایریاز بھی ہیں جو کہ اس کے علاوہ یہ دونوں سی ایف ٹی اور ڈی ایف ٹی فوکس کرتے ہیں. سو اس پرٹیکولر سلائیڈ میں ہم نے ڈفرنس دیکھا کہ کہاں پہ سی ایف ٹی ڈفرنٹ ہے ڈی ایف ٹی سے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں میں کمبائنڈ فیچرز کیا ہیں. کچھ اور ایشوز بھی ڈی ایف ٹی کے ساتھ شامل ہیں, جیسے سنکرونائزیشن, جیسے انٹیگریشن ٹیسٹنگ, جیسے کہ آٹومیٹڈ سپورٹ کا جو ہے وہ ہونا. یہ ساری چیزیں ڈی ایف ٹی کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹمز میں ڈی ایف ٹی بڑا اچھا یوز ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہائرارکیز ہیں, وہاں پہ ایبسٹریکشن ہے, ٹھیک ہے. سو ڈی ایف ٹی وہاں پہ یوز ہو سکتا ہے, لیکن سنکرونائزیشن اور انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے ایشوز جو ہیں وہ شامل ہوں گے. آئیے جی پروسیڈ کرتے ہیں آج کے لیکچر کی سمری کی طرف. امپورٹنٹلی دیکھیے گا کہ دیر آر ٹو بیسک ایلیمنٹس ان اینی کمپیوٹیشن اور انفارمیشن پروسیسنگ ٹاسک, ڈیٹا ایلیمنٹ اینڈ کنٹرول ایلیمنٹ, ٹھیک ہے. کسی بھی آپ کمپیوٹیشن یا انفارمیشن پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک ہے ڈیٹا ایلیمنٹ اور ایک ہے کنٹرول ایلیمنٹ, ٹھیک ہے. سو ڈیٹا ایلیمنٹ کیا کر رہا ہے, کنٹرول ایلیمنٹ کیا کر رہا ہے, یہ دونوں مل کر اس کام کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ڈیٹا ایلیمنٹ جیسا کہ اس کی ڈیفینیشن کو بتائے گا اور کنٹرول ایلیمنٹ اس کی کمپیوٹیشن کو بتائے گا. ہم نے اس پرٹیکولر لیکچر میں اور اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے فائنائٹ اسٹیٹ مشینز کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا, اور ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس ڈیٹا ایلیمنٹ اور کنٹرول فلو ایلیمنٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دو قسم کی ٹیکنیکس ہیں, جس کو ہم کنٹرول فلو ٹیسٹنگ اور ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ کرتے ہیں. کنٹرول فلو ٹیسٹنگ آپ کی کیسے ہوتی ہے, کنٹرول فلو گرافس کے تھرو ہوتی ہے, اور آپ کی ڈیٹا فلو ٹیسٹنگ جو ہے وہ آپ کی ڈیٹا ڈیپینڈنسی انالیسز یا جو ہے وہ ڈیٹا ڈیپینڈنسی گراف کے تھرو ہوتی ہے. سو ہم نے بریفلی جو ہے وہ دونوں ٹیکنیکس کو ڈیٹیل میں دیکھا, ان کے کنسٹرکشن کے سٹیپس کو ہم نے دیکھا, پلس ہم نے یہ بات کی کہ کیا چیزیں
ڈفر ہیں سی ایف ٹی میں اور ڈی ایف ٹی میں, اور اس کے علاوہ کیا چیزیں کامن ہیں سی ایف ٹی میں اور ڈی ایف ٹی میں. آپ کو یہ بات امپورٹنٹلی یاد رکھنی ہے کہ دا ڈفرنس بٹوین دا سی ایف ٹی اینڈ ڈی ایف ٹی از دیٹ سی ایف ٹی آپ کی سیکوینسنگ کے بارے میں بات کرتا ہے, فلو کے بارے میں بات کرتا ہے, جبکہ ڈی ایف ٹی آپ کی کمپیوٹیشنل پر زیادہ فوکس کرتا ہے. سو جہاں پہ کمپیوٹیشنل انوالو ہے وہاں پہ آپ, جہاں پہ ڈیپینڈنسی انوالو ہے وہاں پہ آپ ڈی ایف ٹی یوز کرتے ہیں. جہاں پہ سمپلی آپ نے سیکوینسنگ آرڈرنگ کو کسی سافٹ ویئر میں ٹیسٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ سی ایف ٹی یوز کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کچھ ادر ٹیسٹنگ ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم فوکس کریں گے, جیسے کہ ایڈاپشن, اسپیشلائزیشن, انٹیگریشن, سب فیزز کیا ہوتے ہیں, اسپیشلائز ٹیسٹنگ ٹیکنیکس کیا ہیں, ویب ٹیسٹنگ کی کیس اسٹڈی. دیز آر آل گوئنگ ٹو بی دی پارٹ آف our next lecture. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with more details in our next lecture. Until then, take care of yourself and Allah Hafiz.